अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिद्दीन नवाब के सहर तराज कलम से एक शाहकार तहरीर सुनते हैं बाउनवान शॉर्टकट। आइए चौथी किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो परेशान होकर बाप का मुंह तकने लगी। बेटी, मैं लाहौर से समझाता आ रहा हूँ, लायलपुर पहुँचने तक भी तुम्हारी समझ में ना आया तो मैं घर पहुँचते ही एक गोली तुम्हारी माँ को, दूसरी तुम्हारी बहन को मारूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। इससे पहले कि तुम इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओ, हम सब इज्जत से मर जाएंगे। वो मुंह छुपा कर रोने लगी। बाप ने इसे रो रो कर अंदर का गुबार निकालने दिया। वो घर पहुंचकर माँ से लिपट कर रोती रही। इन सब की सलामती के लिए सलामत की कोई बात नहीं की। इसने हमेशा के लिए अपने होंठ सी लिए। यूं इसकी खामोशी से बात बन गई। किसी को पता ही नहीं चला कि वो अपनी इज्जत खाक में मिला कर आई है। पूछने वालों को यही बताया गया कि वो एक हफ्ते के लिए अपनी खाला के पास रहने गई थी। मलिक जान मोहम्मद ने इलाके के थानेदार को खासी रिश्वत देकर एक हफ्ते पहले की तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ड्राइवर सलामत कोठी से 40 लाख रुपए नकद और तकरीबन 1 लाख के जेवरात चुरा कर भाग गया है। रशीदा ने घर से भागने के बाद इतनी अक्लमंदी की थी कि सलामत की खाला वगैरह के सामने खुद को मिल ऑनर मलिक जान मोहम्मद की बेटी जाहिर नहीं किया था। सलामत ने भी इसके ख़ानदान की इज्जत रखी थी। निकाहनामे में बिनते जान मोहम्मद लिखवाया था और जान मोहम्मद सैकड़ों हज़ारों होते हैं। मलिक साहब ने बेगम से कहा, एक माह के लिए रशीदा को लेकर पिंडी चली जाओ। उस वक्त तक पुलिस वाले अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। सलामत लापता करार दिया जाएगा और महल्ले वाले थाने कचहरी के डर से कोई बयान नहीं देंगे। थानेदार ने लाहौर पुलिस के ताउन से सलामत के घर पहुंचकर अलमारी का ताला तोड़ा, 20,000 नकद और जेवरात बरामद किए। मलिक साहब ने इनसे कहा, ये रकम और जेवरात आपस में बांट लो और इस केस पर मिट्टी डाल दो। अब सलामत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ख्याल था कि रशीदा को रफ्ता रफ्ता मनाकर सरफराज से बेहद दिया जाएगा, लेकिन माँ बाद ही इंकिशाफ हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इस नई उफ्ताद से सब परेशान हो गए। माँ ने कहा, रशीदा, तूने एक बार हमारी खाक में मिलने वाली इज्जत को बचा लिया। ये आखिरी बदनामी का कांटा भी निकाल दे। अभी इब्तिदा है, इसकात हो सकता है। उसने कहा, नहीं, आप लोगों ने इसे मार डाला, मैं इसे मारने नहीं दूंगी। वो किसी गरीब का बेटा था। मैंने ज़्यादा शोर नहीं किया, सब्र कर लिया, लेकिन ये एक अमीरजादी का बच्चा है। इसे मारेंगे तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। इसे बड़ा समझाया गया, वो राजी ना हुई। माँ ने पूछा, तुम चाहती हो कि बच्चा सलामत रहे, मगर तुम हमारी इज्जत रखने के लिए क्या कर सकती हो? मैं जान दे सकती हूँ, आप जो कहेंगे वो करूँगी। तो फिर इस बच्चे को सरफराज का नाम दे दे। हम एक हफ्ते के अंदर तेरी शादी कर देंगे। वो मेरा फर्माबरदार भतीजा है, तुझे इसके साथ कबूल कर लेगा। रशीदा ने बहुत गौर किया। जो गलती हो गई थी इसे छुपाने का यही दूसरा और आखिरी रास्ता रह गया था। वो अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए राजी हो गई। अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बिस्तर पर शाजिया बैठी हुई थी और इसकी माँ रशीदा बेगम सर झुकाए हुए थीं। देखा गया है कि सर झुकाने से अपना गिरेबान नजर आता है। उसने आंखें बंद कर ली थीं, अपने गिरेबान को नहीं देख रही थी। इसके बावजूद अपने शर्मनाक और अलमनाक माजी में दूर तक चली गई थी। वापस आई और अब सोच रही थी कैसे आंखें खोले, बेटी से कैसे नजरें मिलाए। इसके नाना मलिक जान मोहम्मद ने, नानी ने, सरफराज ने बड़ी हेरा फेरी से तमाम राज पर पर्दा डाल दिया था। सच छुप गया था, लेकिन 25 बरस के बाद अचानक सलामत का लहू बोल उठा था।
شائستہ نے کہا۔ ممی، آپ ہمیشہ آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی۔ کیا 2 آنکھیں بند کرنے سے پورا انسان چھپ جاتا ہے؟ ماں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دی، لیکن نظریں چراتی رہی۔ وہ بولی، اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں ایب نارمل نہیں ہوں، ذہنی مریضہ نہیں ہوں۔ میں صرف اندر سے خالی ایک لڑکی ہوں۔ اب آپ اور ملک سرفراز سر جوڑ کر سوچیں کہ یہ خلا کیسے پر ہو سکتا ہے۔ بیٹی، اپنے پاپا کا نام لے رہی ہو؟ انہیں ملک سرفراز کہہ رہی ہو؟ جب بھی میں پاپا کہتی ہوں، میرے اندر سے منفی رد عمل ابھرتا ہے اور میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے لگتی ہوں۔ آج سے میں آپ کے شوہر کو نہ پاپا کہوں گی اور نہ ہی نام لوں گی۔ ماں کچھ کہنا چاہتی تھی، ایک وارڈ بوائے نے آ کر کہا، بیگم صاحبہ، سرفراز کے لیے فون ہے، کاؤنٹر پر جائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بڑے دکھ سے بیٹی کو دیکھا، پھر کمرے سے نکل کر سیڑھیاں سے اترتی ہوئی کاؤنٹر پر آ گئی۔ ریسیور ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو، کون؟ میں ہوں سرفراز۔ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بالکل نارمل ہے، مگر شاید ہم نارمل نہیں رہ سکیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ اسے پیدائش کے وقت سے بیٹی مانتے آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو باپ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اسے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ راز صرف مجھے اور تمہیں معلوم ہے یا اس کے نانا نانی کو معلوم تھا؟ مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، پھر اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس نے 13 برس کی عمر میں ایک رات میری اور اماں کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ پھر 6 ماہ پہلے اماں کی بیماری کے دوران وہ ان کے پاس رہتی تھی۔ اس نے آخری وقت اماں کو خدا کا خوف دلا کر ان سے ساری باتیں اگلوا لیں۔ او گاڈ، یہ تو بہت برا ہوا۔ اسی لیے وہ انتقاماً الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ ہو سکے تو آپ بھی آ جائیں ابھی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آپ کی موجودگی میں مجھے حوصلہ رہے گا۔ ہم دونوں مل کر اسے اپنی بھرپور محبت کا یقین دلائیں گے۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر سوچنے لگی، کیا کروں؟ بیٹی کے پاس جاؤں؟ دل تو اسے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن بات کرو تو وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ ممی اور پاپا کہنے والی ہمیں دشمن سمجھ رہی ہے۔ وہ کھڑی رہی اور سوچتی رہی، پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک خیال آ رہا تھا کہ اسے کسی پہاڑی مقام پر لے جائیں، دل بہل جائے گا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آیا۔ رشیدہ نے صوفے سے اٹھ کر کہا، کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ تم جانتی ہو میرے سے یہاں تک آنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ پھر ایک جگہ کار میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ کیا اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ ہاں۔ اس کا سامنا کرتے ہوئے کچھ شرم آتی ہے، کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا ہے۔ وہ ذہنی مریضہ نہیں ہے، صرف انتقامی کارروائی کے طور پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ آؤ، ہم اسے سمجھائیں گے۔ وہ شائستہ کے کمرے میں آئے۔ شائستہ نے سرفراز کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ بڑی خوش دلی سے بولا، ہماری بیٹی ہم سے ناراض ہے؟ بھائی، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا پانے کے لیے ہم بیٹی کی عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، ممی ان سے کہہ دیں یہ مجھے بیٹی نہ کہیں، میرا نام شائستہ ہے۔ چلو میں شائستہ کہوں گا اور چاہوں گا کہ تم میری چند باتیں توجہ سے سن لو۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں ذرا قریب آیا، پھر دور ہوتے ہوئے بولا، حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان صرف خوبیوں کا حامل نہیں ہے۔ ہر شخص میں بہت سی خوبیوں کے ساتھ ایک آدھ خرابی بھی ہوتی ہے۔ مجھ میں بھی ہے، تمہاری ماں میں بھی ہے، تم میں بھی ہے، سارے انسانوں میں ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والی عورت لاکھ جھوٹی سہی، لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے جان نچھاور کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ وہ ٹہلتا ہوا قریب آیا۔ اس نے شائستہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر کہا، تمہیں بہت غصہ آتا ہے، تم مغرور کہلاتی ہو، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارے سینے میں ایک محبت بھرا دل ہے۔ تم ملازموں کو جھڑکتی ہو، مگر انہیں اچھی خاصی رقمیں دے کر ان کے دکھ سکھ میں کام آتی ہو۔ اگر تمہاری ماں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی سے قطع نظر وہ ایک بہترین بیوی اور اولاد کا مستقبل سنوارنے والی ماں ہیں۔ ماں کی ایک غلطی کا حوالہ دے کر
اس کی تمام نیکیوں اور اچھائیوں پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ میں نے بھی ماضی میں ایک جرم کیا، لیکن اس کے بعد ایک اچھا انسان، ایک اچھا شوہر اور ایک ذمہ دار باپ بن کر رہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم سب اچھائیوں برائیوں کا مرکب ہیں۔ کسی بھی شخص کے اندر جھانک کر اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھو تو وہ اندر ہی اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر خدا سے خوف زدہ نظر آئے گا۔ یہی خوف ایک برے آدمی کو بھی نیکیاں کرنے پر مائل کرتا ہے۔ میں بھی یہ غلطی کر کے 25 برس سے تلافی کرتا آ رہا ہوں۔ تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کر گود میں کھلایا ہے، تمہاری بیماریوں میں رات کو جاگتا رہا ہوں، اور تمہیں شائستہ نے کہا، بس کریں، آپ نے ایک باپ کا رول اچھی طرح ادا کیا ہے۔ میرے نانا جان کسی بھی ایرے غیرے کو 5 کروڑ کی لاگت سے ٹیکسٹائل مل قائم کر کے دیتے تو وہ بھی میری اسی طرح خدمت کرتا۔ آپ نے 5 کروڑ کے عوض میری خدمت کی ہے، احسان نہیں کیا ہے۔ سرفراز کو ایک دم چپ سی لگ گئی۔ رشیدہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ سرفراز کو ایک دم سے چپ لگ گئی۔ رشیدہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ کیوں بھولتی ہو کہ انہوں نے تمہاری ماں کی شرم رکھ لی، ہمارے خاندان کو بدنامی سے بچایا۔ یہ جو مل ہے، کاروبار کی آمدنی ہے، یہ کروڑوں روپے میرے اور میرے بچوں کے لیے ہیں۔ یہ تو ایک منتظم یا مینیجر کی حیثیت سے ہمارا کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ کروڑوں روپے ان کی جیب میں یا اکاؤنٹ میں نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے ممی، آپ اپنے شوہر کو عدالت میں لے جا کر درخواست کریں کہ یہ بڑے نیک بندے ہیں، 25 برس سے نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا سلامت علی کا قتل معاف کر دیا جائے۔ آپ بتائیں، کیا آپ عدالت میں ایسا کہہ سکیں گی؟ کیا قانون انہیں معاف کر دے گا؟ اور اگر کر دے گا تو ایک بیٹی اپنے باپ کے قاتل کو کیسے معاف کرے گی؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں معاف کرے گی۔ خدا کے لیے جوش میں نہ آؤ، آہستہ بولو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ دنیا والے مجھ پر تھوکنا شروع کر دیں؟ صرف آپ کی خاطر، ایک ماں کی خاطر اب تک اس معاملے کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہوں۔ میرے اندر لاوا پکتا ہے اور میں چیخ چیخ کر اپنے باپ کے قتل کا ماجرا بیان نہیں کر سکتی تو ایب نارمل ہو جاتی ہوں۔ اب بھی یہی ہوگا۔ اب میں اپنی معصوم بہن شازیہ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ آپ کی خاطر اپنے باپ کے قاتل کا گریبان بھی نہیں پکڑ سکوں گی، اس لیے آئندہ اپنے ہی خلاف حرکتیں کروں گی اور خود کو تباہی کی انتہا تک پہنچا دوں گی۔ بیٹی، کیا اس طرح میں تیرے بھائی بہن کے ساتھ سکون سے رہ سکوں گی؟ کیا تیری غلط حرکتوں سے دنیا والے باتیں نہیں بنائیں گے؟ ممی، صرف باتیں نہیں بنائیں گے، بدنام بھی کریں گے۔ آپ کو نہیں، مجھے بدنام کریں گے۔ آپ اپنی بدنامی پر پردہ ڈال چکی ہیں، میں کبھی یہ پردہ نہیں اٹھاؤں گی، تنہا بدنامی کماتی رہوں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری بدنامی سے ہماری بدنامی نہیں ہوگی؟ نہیں، دنیا کہے گی ماں باپ نہایت ہی شریف اور نیک ہیں، بیٹی آوارہ ہو گئی ہے۔ کیا تم آوارہ بنو گی؟ کیا آوارگی کرنا چاہتی ہو؟ سرفراز نے کہا، رشیدہ خاموش رہو، اپنی بیٹی کی ذہنی الجھنوں کو سمجھو۔ اس نے اپنے باپ کے حق میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے خواہ کتنی ہی باتیں بنائیں، سچائی اپنی جگہ اٹل رہے گی۔ تم صرف ماں ہی نہیں، ایک سچی سہیلی بن کر اسے کمپنی دو، اس کی ہر جائز بات کو تسلیم کرو، تب یہ تم پر بھروسہ کرے گی اور تمہارے تعاون سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچے گی کہ پھر اسے بھی دلی سکون پہنچے گا اور ہمارا خاندان ایک بار پھر بدنامی کی دلدل سے نکل آئے گا۔ شائستہ نے ایک ساتھ آہ بھرتے ہوئے کہا، ہاں ممی، سچ پوچھیے تو میں سکون چاہتی ہوں، دلی سکون۔ بیٹی، میرا ایک مشورہ مانو، میرے ساتھ مری یا سوات چلو، وہاں برف باری میں خوب انجوائے کرو گی۔ یاد ہے تم ہم سب کو برف کے گولے بنا کر مارتی تھیں اور ہم بھاگتے پھرتے تھے؟ چلو بیٹی، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر بولی، آپ کا مشورہ اچھا ہے، لیکن میں تنہا جاؤں گی، 1 ہفتے تک مری میں بالکل تنہا رہوں گی۔ مگر بیٹی،
تمہارا تنہا جانا مناسب نہیں ہے۔ سرفراز نے کہا، کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیا ہماری شائستہ نادان بچی ہے؟ رشیدہ، اگر تم بیٹی کو ذہنی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتی ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اسے ایک ہفتے تنہا رہنے دو۔ لیکن یہ بھی ایک بات مان لے، ایک ہفتے بعد تم اس کے پاس مری جاؤ گی اور تم ماں بیٹی وہاں کچھ روز ساتھ رہو گی۔ رشیدہ نے پوچھا، کیوں بیٹی، منظور ہے؟ آپ میری خوشی پوری کر رہی ہیں، پھر میں آپ کی بات کیسے نہیں مانوں گی؟ مجھے منظور ہے۔ اب اسپتال سے چھٹی لیں اور گھر چلیں۔ تم بیٹھو، ہم بل ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر آئے۔ رشیدہ نے کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ تنہا مری جائے۔ میرا دل کب مانتا ہے کہ وہ ایسی ذہنی حالت میں اکیلی جائے؟ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن وہ تو ضرور جائے گی۔ ضرور جانے دو، میں چھپ کر اس کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ مری پہنچ کر ہمارے کاٹیج میں رہے گی، میں کسی قریبی کاٹیج میں رہ کر اس کی نگرانی کروں گا۔ سرفراز، تم بہت اچھے ہو، تم میری بیٹی کو سگی بیٹی کا پیار دیتے رہو۔ آج تک تم نے کسی کو شبہ نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں دل و جان سے اپنایا ہے، اس لیے شائستہ بھی بالکل اپنی لگتی ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ شائستہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، میرے باپ کے قاتل نے ممی کو راضی کر لیا ہے کہ میں تنہا مری جاؤں۔ وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں تنہا جاؤں؟ میرے ابو ہوتے تو کیا مجھے اتنی دور تنہا جانے دیتے؟ نہیں۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کی عزت اور سلامتی کی فکر ہوتی ہے۔ سرفراز کو میری فکر نہیں ہے۔ وہ جیسے نچاتا ہے ممی ویسے ناچتی ہیں، انہوں نے بھی جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نادان نہیں ہوں، خوب سمجھتی ہوں۔ اسے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں اسے عدالت میں پہنچاؤں گی۔ اسے قاتل ثابت نہ کر سکی تو اس پر اور ممی پر کیچڑ اچھالوں گی۔ ایک بیٹی کا یہی کہہ دینا بہت ہوگا کہ وہ بنت سرفراز نہیں، بنت سلامت ہے۔ میں جانتی ہوں آج ایک بار پھر بدنامی کا اندیشہ پیدا ہوا تو اس نے میرے ابو کو پہلے قتل کر دیا تھا۔ آج ممی کے لیے، اس کی بیٹی شازیہ کے لیے اور پورے خاندان کے لیے ایک دھمکی میں بن گئی ہوں۔ اس لیے وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تنہا مری جاؤں گی تو وہ چھپ کر آئے گا اور ابو کی طرح مجھے بھی قتل کر دے گا۔ میں خوب سمجھتی ہوں، مگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ایک غریب ڈرائیور کو ہلاک کرنا آسان تھا، لیکن ایک ملونر ملک جان محمد کی نوازی کو ہلاک کرنا اتنا ہی دشوار ہوگا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میرے باپ کا خون پانی نہیں تھا، ہاں پانی نہیں تھا، اس لیے 25 برس کے بعد بھی بول رہا ہے۔ بشارت ایزی چیئر پر آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی ایک ایک آنکھ کھول کر ننھی سی ٹارچ کے ذریعے معائنہ کر رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان میں موتیا اتر آیا ہے۔ تم نے کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا؟ کہیں علاج کرایا تھا؟ جی نہیں، پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں۔ تم لوگ پہلے مرض کو پالتے رہتے ہو، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آتے ہو۔ ڈاکٹر کوئی جادوگر تو نہیں ہوتا؟ میں تمہیں آنکھوں میں ڈالنے اور کھانے کی دوائیں لکھ دیتا ہوں، انہیں استعمال کرو اور اپنی بینائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ آپ مایوس نہ کریں، اندھوں کو بھی بینائی مل جاتی ہے، اور ابھی تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مگر کسی وقت بھی بینائی جا سکتی ہے۔ موتیا بنت کے علاوہ تمہارے دماغ کو بھی سخت چوٹ پہنچی ہے، جس کا یہ رد عمل کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بالکل اندھے ہو جاتے ہو۔ موتیا بنت کے مریضوں کی بینائی رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے، مگر تمہارا کیس کچھ مختلف ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی آئی بینک میں اپنا نام درج کرا لو، اور ہاں، آنکھوں کے عطیے وہاں پر موصول ہوتے رہتے ہیں، اور بینائی سے محروم ہونے والوں کو نمبر شمار کے مطابق دوسری آنکھیں لگا دی جاتی ہیں۔ تمہارا نام بھی وہاں شمار میں رہے گا۔ اسے یاد آیا، جب وہ 10 برس کا تھا تو سپارہ پڑھتے وقت غلطی کی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی پیٹھ پر ڈنڈا مارا، مگر وہ سر پر لگا تھا۔ وہ چیخ پڑا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، پھر اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوا
سر سے بہت خون بہہ گیا تھا۔ باپ اسے بہیاسل نامی گاؤں کی ایک ڈسپنسری میں لایا تھا، وہیں اس کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ تبھی سے کبھی کبھی اس کا سر چکراتا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے آئی بینک کا پتہ اور ایک خط لے کر آیا۔ آئی بینک کے ڈاکٹر نے بھی اس کا معائنہ کیا، پھر اس کا نام رجسٹر میں داخل کر کے اسے نمبر کی ایک پرچی دے دی۔ وہ کوٹھی کی طرف واپس جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، پیش آنے والی تباہی کے آثار پہلے سے نظر آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس نے بھی توجہ نہیں دی تھی اور مرض کو بڑھا لیا تھا۔ وہ اندھا ہونے کے خیال سے ہی نیم مردہ سا ہو جاتا تھا۔ توبہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا تھا۔ ایسے میں اپنے اعمال یاد آتے تھے اور ایسے میں اسے شائستہ یاد آ رہی تھی۔ وہ پچھلی رات سے ہی پچھتا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ایک دماغی مریضہ کو اور زیادہ دماغی تکلیف پہنچا کر پاگل بنا دیا ہے۔ اب کوئی موقع ملے گا تو اس سے معافی مانگے گا اور جو غلطی کی ہے اس کی تلافی کسی طرح کرے گا۔ کوٹھی پہنچ کر پتہ چلا شائستہ بی بی اسپتال سے آ گئی ہے۔ ملک سرفراز خان لان میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مالک کے پاس آ کر بولا، جناب، بڑی بی بی جی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، آپ سے ایک گزارش ہے، میں بڑی بی بی جی کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سرفراز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کس بات کی معافی مانگنا چاہتے ہو؟ میری باتوں سے انہیں غصہ آیا تھا، وہ اپنی جگہ درست تھیں، کار کے ڈیش بورڈ سے انہوں نے لفافہ نہیں نکالا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جناب، کسی نے انہیں لفافہ نکالتے نہیں دیکھا، بس یہ فرض کر لیا گیا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آج صبح اٹھ کر میں کوٹھی کے پیچھے گیا تو وہ لفافہ اور خط ایک پودے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ لفافہ؟ میں ابھی اسے پوسٹ کر کے آیا ہوں۔ جناب، یہ کسی ملازم کے چھوٹے بچے کی شرارت ہو سکتی ہے۔ بی بی جی جھوٹے الزام کے باعث غصے سے پاگل ہو گئیں۔ تمہاری تصویر شازیہ کے کمرے میں کیسے پہنچ گئی؟ تم نہیں جانتے وہ بد دماغ اور نیم پاگل ہے، دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے بےہودہ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ پھر بھی ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے جھوٹ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیش بورڈ سے انہوں نے لفافہ نہیں نکالا تھا۔ میں معافی مانگوں گا تو انہیں ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہوگا۔ زیادہ ماہر نفسیات نہ بنو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر جانے لگا۔ سرفراز اسے سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ٹھہرو، ادھر آؤ۔ وہ واپس آ کر سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سرفراز نے پوچھا، تم شائستہ بی بی کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ جو بہتر سمجھ کر حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ میں ایک خاص گھریلو معاملے میں تمہیں رازدار بنا رہا ہوں، میری باتیں غور سے سنو۔ شائستہ بظاہر نارمل ہے، ڈاکٹر نے مجھے رازداری سے بتایا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایک خطرناک پاگل بن سکتی ہے۔ بشارت کو اپنا ڈاکٹر یاد آیا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس نے شائستہ کے لیے بے حد ہمدردی محسوس کی۔ سرفراز کہہ رہا تھا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ اسے ناراض نہ کیا جائے، اسے خوش رکھا جائے، اس کی کسی بات سے انکار نہ کیا جائے، وہ جو خواہش کرے اسے پورا کیا جائے۔ اب اس کی خواہش ہے کہ وہ تنہا مری جائے۔ ہم اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے تنہا جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خواہش کا احترام کریں، ورنہ پھر اس پر پاگل پن کا دورہ پڑے گا۔ جی جناب، ایسا ہو سکتا ہے، آپ حکم دیں، کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ کر سکتے ہو، ہم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ ہماری یہ بات مان لے گی کہ کل خود ڈرائیو نہ کرے، ڈرائیور کو ساتھ لے جائے۔ گاؤں میں وہاں کی برف باری میں نہیں رہ سکے گا، لہٰذا تم جاؤ گے۔ میں حاضر ہوں جناب، بی بی جی کا پورا خیال رکھوں گا۔ کیسے خیال رکھو گے؟ اس پر دورہ پڑے گا، وہ کوئی ایسی ضد کرے گی جسے تم پورا نہ کر سکو،
یا مری کے بجائے دوسری طرف کہیں جانے کو کہے تو تم کیا کرو گے؟ واقعی ایسے وقت میں کیا کروں گا؟ آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک واکی ٹوکی دوں گا، اسے آپریٹ کرنا سکھا دوں گا، تم اسے کار میں کہیں چھپا کر رکھو گے، جب بھی موقع ملے گا مجھ سے رابطہ کر کے اس کے حالات بتاتے رہو گے، میں تمہیں مشورات دیتے رہوں گا کہ تمہیں کن حالات میں کیا کرتے رہنا چاہیے۔ جناب یہ تو تدبیر اچھی ہے، میں عمل کروں گا، لیکن سنا ہے کہ واکی ٹاکی کے ذریعے 100 یا 200 گز کے فاصلے تک رابطہ ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ تم سے 100-150 گز کے فاصلے پر رہوں گا، لیکن اس طرح کہ شائستہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ کیا تم اسے بتاؤ گے کہ میں چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا ہوں؟ نہیں جناب، میں ایسا احمق نہیں ہوں۔ بی بی جی کو یہی یقین دلانا ہے کہ وہ مری میں قیام کرنے بالکل تنہا آئی ہیں۔ تم نے اگر کامیابی سے یہ فرض ادا کیا تو انعام دوں گا، اور اس پاگل کی باتوں میں آ کر کوئی حماقت کی تو ملازمت سے نکال دوں گا۔ میں فرض ادا کروں گا جناب، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ کل تمہیں واکی ٹاکی مل جائے گی، وہ پرسوں صبح یہاں سے روانہ ہوگی، اب جاؤ۔ شائستہ نے اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ کوٹھی سے نکل کر کہا، بشارت گاڑی لاؤ۔ بشارت نے سرفراز کو دیکھا، وہ کڑک کر بولی، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میرا حکم سنائی نہیں دے رہا؟ سرفراز نے آہستہ سے کہا، میں نے ابھی تمہیں سمجھایا ہے کہ اس کی ہر بات مان لیا کرو، جاؤ فوراً حکم کی تعمیل کرو۔ وہ تیزی سے گیراج کی طرف چلا گیا۔ شائستہ نے ناگواری سے سرفراز کو دیکھا، پھر مسکرا کر سہیلیوں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دور تھی، اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اندر چھپی ہوئی نفرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ اس نے اسپتال میں کہا تھا، آپ نے ایک باپ کا رول اچھی طرح ادا کیا ہے۔ میرے نانا جان نے 5 کروڑ کی لاگت سے ٹیکسٹائل قائم کر کے دی ہے، آپ نے 5 کروڑ کے عوض باپ بن کر میری خدمت کی ہے، مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ ان سچی باتوں میں جو زہر تھا وہ سرفراز کی رگوں میں لہو کی مانند پھیل رہا تھا۔ یہ درست تھا کہ اس نے دولت، شان و شوکت اور اپنے عیش و آرام کے لیے رشیدہ سے شادی کی تھی، اور ایک ڈرائیور کی بیٹی شائستہ کو بڑی کامیاب اداکاری سے باپ کا پیار دیتا رہا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ ملکی آمدنی رشیدہ کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی، لیکن ہیرا پھیری کے لاکھوں روپے کا حساب رشیدہ نہیں جانتی تھی۔ پھر کوئی بھی شخص جائز یا ناجائز طریقوں سے کماتا ہے تو وہ رقم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جاتا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہے۔ سرفراز اپنی بیٹی شازیہ اور زبیر کو بہت چاہتا تھا، اور اب اسے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شائستہ اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے الٹی سیدھی حرکت کرے گی، اسے قاتل ثابت کرنے کے لیے اس کی بیٹی شازیہ اور زبیر کو ضرور نقصان پہنچائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بغاوت کو کچلا نہ جا سکے تو باغی کو کچل دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی پرسکون اور خوشحال گھریلو زندگی کے لیے، اور خاص طور پر شازیہ اور زبیر کے لیے، ایک سپولی کو کچل دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بشارت نے شائستہ کی سہیلیوں کو اقبال ٹاؤن پہنچا دیا۔ وہاں سے واپسی پر شائستہ پچھلی سیٹ پر تنہا رہی۔ وہ بولا، بی بی جی، میں سخت شرمندہ ہوں، کل سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ شائستہ نے اسے گہری سنجیدگی سے دیکھا اور پھر کہا، شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بد دماغ اور پاگل لڑکی ہوں، میرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ نہیں بی بی جی، آپ پاگل نہیں ہیں، بہت اچھی ہیں۔ شازیہ بی بی آپ کو پاگل بنانا چاہتی ہیں۔ ان کے ہی حکم پر میں نے جھوٹ کہا تھا کہ ڈیش بورڈ سے تصویر اور خط والا لفافہ گم ہو گیا ہے۔ شازیہ بی بی نے چال ایسی چلی تھی کہ آپ کو ضرور غصہ آتا، اور آپ کو غصہ آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کو اس قدر دماغی صدمہ پہنچے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کل رات سو نہ سکا، آپ کی صورت نگاہوں میں گھومتی رہی اور میں خود کو لعنت ملامت کرتا رہا۔
وہ جیسے دور خلا میں تکتے ہوئے بولی، میں بہت مغرور ہوں، شاید مجھے اسی غرور کی سزا مل رہی ہے۔ تم نہیں جانتے، میں بہت سے رشتوں کی بھیڑ میں اکیلی ہوں، میرا سب سے رشتہ ہے اور کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ ایسا دکھ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ بی بی جی، میں ایک معمولی سا بندہ ہوں، مگر دل سے آپ کے کام آنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، جس پر بھی اعتبار کروں گی وہی دھوکہ دے گا۔ اس نے فوراً ہی سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور سر پیچھے کی طرف گھما کر بولا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اور رہی پاگل ہونے کی بات، تو آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کو پاگل سمجھنے والے خود پاگل ہیں۔ ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ پاگل ہیں، مگر میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے کہ آپ نارمل ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کے والد ہو کر آپ کے متعلق ایسی رائے کیوں رکھتے ہیں۔ شائستہ نے اگلی سیٹ کی طرف جھک کر اس کے قریب ہو کر پوچھا، ایک راز کی بتاؤں تم کو، تم پر بھروسہ کروں؟ آپ ایک بار بھروسہ کریں، پھر میری وفاداری کا یقین ہو جائے گا۔ میں اپنے خاندانی رشتوں کی ایسی بات کہہ رہی ہوں جو ماں باپ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ملک سرفراز میرا سوتیلا باپ ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ تم خود عقل سے سوچو، کیا سگا باپ کسی ملازم سے کہے گا کہ اس کی بیٹی پاگل ہے؟ واقعی یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ اپنا باپ عیب چھپاتا ہے، سوتیلا ظاہر کرتا ہے، صرف ظاہر نہیں کرتا، اندر ہی اندر دشمنی بھی کر رہا ہے۔ میرا رشتہ کہیں سے بھی آئے، وہ چپ چاپ لڑکے والوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں نیم پاگل ہوں، بظاہر نارمل دکھائی دیتی ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ لو پکڑو، کوئی آقا اور غلام نہیں ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ شائستہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ صاحب تمہیں بتا رہے تھے کہ میں پاگل ہوں، یہ بتاؤ کہ وہ اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ریکارڈ کی طرح بچنے لگا۔ سرفراز نے جو کہا تھا وہ ساری باتیں بتاتا گیا۔ اس نے خوبصورت سے ہاتھ کو تھام رکھا تھا، پھر خوبصورت ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، بشارت، تم نے یہ ساری باتیں بتا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ اب میں آنکھیں بند کر کے تم پر بھروسہ کروں گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ صاحب کس قسم کی جاسوسی کرا رہے ہیں؟ میں مرتے دم تک آپ کے اعتماد کو قائم رکھوں گا۔ اور رہی جاسوسی کی بات، اور اس نے مری پلان کی ساری باتیں اسے بتا دی۔ شائستہ نے کہا، تم اس طرح کرو کہ میرا بھی ساتھ دو اور صاحب بھی تم سے خوش رہیں اور ہماری محبت بھی قائم و دائم رہے۔ محبت؟ وہ اپنی زبان سے اس کے لیے محبت کا لفظ ادا کر رہی تھی۔ ایک غریب کی دنیا میں ہر طرف پھول ہی پھول کھل رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ کو مری نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیا تمہارے جیسے باڈی بلڈر کے سائے میں محفوظ نہیں رہوں گی؟ آپ نے مجھے صاحب کا وفادار رہنے کو کہا ہے۔ آپ یہ شرط ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ صاحب کا باپ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی وفادار رہو، جب مناسب سمجھوں گی تو وفاداری کی شرط ختم کر دوں گی۔ مجھے پینترے بدلنے آتے ہیں، اب گھر چلو۔ اس نے کہا دوسرے راستے پر موڑ دی۔ شائستہ کے دماغ میں بہت سی باتیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں، سگی ماں، سوتیلا باپ اور اسی باپ کی سازشیں۔ پھر زندگی کی اس اہم بازی میں ڈرائیور بشارت شامل ہو گیا تھا۔ اس کی شمولیت میں اس بات کی اہمیت تھی کہ وہ ڈرائیور تھا۔ شائستہ نے اس پہلو سے نہیں سوچا تھا کہ اس کا باپ بھی ڈرائیور تھا، اسی لیے وہ ایک ڈرائیور پر بھروسہ کر رہی ہے اور اسے سرفراز سے توڑ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ غیر شعوری طور پر وہ کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، محبت کا ناٹک کرے گی، اسے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالتی رہے گی، لیکن جب بشارت نے اپنے سخت اور مضبوط ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک دم سے اسے اپنا مقتول باپ یاد آ گیا۔ یہ سحر طاری ہوا کہ وہ اپنی ماں کی جگہ لے رہی ہے۔ اب سے 25 برس پہلے اس کی ممی اسی طرح کار میں بیٹھی ہوں گی
اور اس کے ابو ڈرائیور نے اسی طرح ممی کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ ان لمحات میں اس نے بشارت میں اپنے باپ کی جھلک دیکھی۔ یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ لڑکیاں باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور اپنے محبوب میں کسی نہ کسی پہلو سے باپ کی جھلک پاتی ہیں، اسی لیے محبوب سے متاثر ہوتی رہتی ہیں۔ ان لمحات میں اس حقیقت نے بھی اسے بشارت سے متاثر کیا کہ وہ کسی مل اونر کی نہیں، ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے، اور وہ خمیر اسے اپنی ہی خاک کی طرف کھینچ لایا ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خوابگاہ میں گہری خاموشی تھی۔ سرفراز صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے سینٹر ٹیبل پر بوتل کھلی ہوئی تھی۔ گلاس آدھا خالی ہو گیا تھا، بوتل بھی آدھی خالی ہو چکی تھی۔ رشیدہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بولی، بس کریں، آپ اتنی تو نہیں پیتے ہیں؟ اتنا زہر بھی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر آئی، اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر بولی، شائستہ کی بات مجھے بھی تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کروڑوں کی مل کے مالک بننے کے عوض باپ بن کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ وہ پاگل ہے، جنونی ہے، آپ اسے سچے دل سے بیٹی سمجھتے رہے ہیں، ایک باپ کے دل سے اسے معاف کر دیں۔ اس نے ایک گھونٹ پی کر کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، وہ ہماری بیٹی ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں۔ ہم اب تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ ذرا ایب نارمل ہے، وقتی طور پر اس کے مزاج میں گرمی آتی ہے، پھر وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ اس کے جنون کی بنیادی وجہ ہمیں معلوم نہیں تھی، آج وہ اسپتال میں کھل گئی۔ آج حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ اپنے باپ سلامت کے متعلق بہت کچھ جانتی ہے اور مجھے باپ نہیں، باپ کا قاتل مان چکی ہے۔ ہاں، یہ برا ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں اسے یہ راز بتا دیں گی۔ شائستہ بہت چالاک ہے، اس نے اپنی نانی کو آخری وقت میں خدا کا خوف دلایا۔ انسان جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو جھوٹ بولنا بھول جاتا ہے، وہ سب اگل دیتا ہے۔ اس لڑکی نے موقع سے بڑا فائدہ اٹھایا اور ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ سوچو تو، مسائل پہاڑ لگتے ہیں، کوشش کرو تو رفتہ رفتہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت ذہین ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر اسے سمجھائیں گے۔ اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سمجھے گی۔ تم جواب دو، اگر کوئی مجھے یا شائستہ کو یا شازیہ اور زبیر کو قتل کرے تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ خدا نہ کرے کہ ہمارے خاندان میں اور کوئی قتل ہو، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ تم نے جواب نہیں دیا، مگر میں جانتا ہوں تم ہمارے قاتل کو نہ معاف کرو گی نہ اسے کوئی رشتہ رکھو گی، خواہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ سمجھایا جائے۔ یہی حال شائستہ کا ہے۔ تم اس پہلو سے نہ سوچو کہ وہ مجھے کبھی معاف کر دے گی۔ وہ اپنی آخری سانس تک مجھ کو، شازیہ کو اور زبیر کو ختم کر دینے کی تدبیر کرتی رہے گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شازیہ اور زبیر اس کے اپنے ہیں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شازیہ اور زبیر اس کے باپ کے قاتل کے بچے ہیں۔ رشیدہ کا منہ حیرانی اور پریشانی سے کھلا رہ گیا۔ سرفراز نے کہا، ذرا غور کرو، وہ اب تک شازیہ اور زبیر سے کس طرح لڑتی جھگڑتی اور انہیں کمتر بنانے کی کوششیں کرتی آئی ہے۔ کل شازیہ کو بد چلن ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ ایسی ہی حرکتیں کرتی رہے گی تو کیا کبھی شازیہ کا رشتہ آئے گا؟ رشتہ لانے والے میری بیٹی کو بد چلن سمجھ کر لوٹ جایا کریں گے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ میں شائستہ کی آنکھوں سے سلامت کو جھانکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم مانو یا نہ مانو، میں اور میرے دونوں بچے محفوظ نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا ہے وہ کیسی جنونی ہو جاتی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتی، جبراً قابو میں کیا جائے تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے جنون کے وقت میں موجود نہیں رہوں گا تو وہ شازیہ یا زبیر پر قاتلانہ حملہ کرے گی۔ میرا کلیجہ کانپ رہا ہے، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ کیا ایسی باتیں نہ کرنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ شازیہ اور زبیر کو تم نے پیدا کیا ہے، کیا ان کے سروں پر منڈلانے والے خطرے کو تم تسلیم نہیں کرو گی اور شائستہ کی خاطر باقی بچوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو گی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا
کیا کروں؟ سب میرے اپنے ہیں۔ پھر آپ یہ تو سوچیں کہ شائستہ ایک کمزور لڑکی ہے، وہ قتل جیسا اقدام نہیں کر سکے گی۔ یاد کرو رشیدہ، تمہارے ابو نے سلامت کو خود قتل نہیں کیا تھا، مجھ سے قتل کرایا تھا۔ شائستہ کو ایک نہیں درجنوں کرائے کے قاتل مل سکتے ہیں۔ وہ سر پکڑ کر سوچنے لگی۔ سرفراز نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ شادیہ اور زبیر کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے، یا پھر شائستہ کو ان کی نظر سے دور رکھا جائے۔ میں بچوں کو نظروں سے دور نہیں کروں گی، ان کی سلامتی کے لیے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ میرا مشورہ ہے شائستہ کو مینٹل اسپتال میں داخل کر دو۔ لیکن وہ پاگل نہیں ہے، نارمل ہے۔ قتل کرنے یا قتل کا ارادہ کرنے والے ایب نارمل ہوتے ہیں۔ ابھی وہ 1 ہفتے کے لیے مری جا رہی ہے، دعا کرو کہ وہ تنہا اور پرسکون رہ کر منفی خیالات سے نجات حاصل کر لے۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو صاف ظاہر ہے وہ نارمل نہیں رہے گی، انتقامی کارروائی کے لیے جوش اور جنون کا مظاہرہ کرے گی، تو اسے مینٹل اسپتال پہنچانا ہی ہوگا۔ کیا وہاں علاج ہو جائے گا؟ علاج ہو سکتا ہے، لیکن خطرناک مریضہ ثابت ہوگی تو اسے پاگل خانے میں رکھا جائے گا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو پاگل خانے نہیں جانے دوں گی۔ تو پھر اس خطرناک مریضہ کو تم اپنے پاس یہاں رکھو، میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ آپ مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں، تم ایک بیٹی کے لیے اپنے شوہر اور 2 بچوں کو خطرات میں ڈالنا چاہتی ہو۔ اپنی ممتا سے پوچھو، کیا اس وقت تم اپنے 2 بچوں کو نظر انداز نہیں کر رہی ہو؟ اور اپنی عقل سے سوچو، ایک خطرناک پاگل کو گھر میں رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ ابھی وہ پاگل نہیں ہے اور آپ اسے خطرناک پاگل کہہ رہے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ ابھی خطرناک ہے؟ ہم تو اس کی بہتری کے لیے دعا بھی کریں گے اور دوا بھی کریں گے۔ اگر وہ نارمل نہ ہوئی اور مینٹل اسپتال کی میڈیکل رپورٹ اسے خطرناک قرار دے گی، تب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے پاگل خانے بھیجنا دانش مندی ہوگی یا اسے گھر میں رکھ کر ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کرو گی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ اسے 1 ہفتے کے لیے جانے دوں۔ اسے جانے دو، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اسے پرسکون رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں چھپ کر اس کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ میں نے ڈرائیور بشارت کو رازدار بنا لیا ہے، وہ اسے مری لے جائے گا۔ اس کے پاس ایک واکی ٹاکی ہوگی، اس کے ذریعے وہ مجھے شائستہ کی ذہنی حالت اور اس کی مصروفیات کے متعلق اطلاع دیتا رہے گا۔ میرے پاس اپنا موبائل فون ہوگا، اس کے ذریعے میں تم سے رابطہ رکھوں گا اور ہر 2 گھنٹے بعد تمہیں شائستہ کے حالات بتاتا رہوں گا۔ ہاں، آپ یہ ضرور کریں کہ دن رات بیٹی کی خبر مجھے دیتے رہیں، تبھی میں یہاں اطمینان سے رہ سکوں گی۔ اس نے رشیدہ کو اطمینان دلایا، بوتل بند کر کے الماری میں رکھی اور پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ دماغ میں بہت سی باتیں پک رہی تھیں، ایسے میں نیند نہیں آتی، لیکن نشے کی زیادتی نے اسے سلا دیا۔ دوسری صبح وہ بشارت کے ساتھ کوٹھی سے نکلا۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، جناب، شائستہ بی بی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہیں، گاؤں میں چاچا انہیں لے گئے ہیں، حالانکہ گاڑی میں نے نکالی تھی۔ بی بی جی شروع سے مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ مری جانے سے انکار کر دیں۔ سرفراز نے کہا، پرواہ نہ کرو، میں شامی کو گامے کی یہاں سے چھٹی کر دوں گا، وہ مل میں جا کر رہے گا۔ شائستہ کو بتایا جائے گا کہ وہ اچانک پنڈ چلا گیا ہے، اس کا کوئی عزیز بیمار ہے۔ تم ایبٹ روڈ ڈاکٹر جمالی کی کلینک چلو۔ بشارت نے کلینک کے سامنے گاڑی روک دی۔ سرفراز کار سے نکل کر کلینک کے اندر چلا گیا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد واپس آیا، پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سرفراز نے گاڑی آگے بڑھائی۔ سرفراز نے کہا، واپس چلو، میں تمہاری ترقی کے لیے بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم 10 جماعتیں پاس ہو، ڈرائیور رہ کر زندگی نہ گزارو۔ میں اپنی مل میں کلرک رکھوں گا، پھر جتنی جلدی کام سیکھو گے اتنی ہی ترقی کرو گے، مینیجر اور جنرل مینیجر بن جاؤ گے۔ آپ کی مہربانی ہے جناب، آپ مجھ ناچیز کو بلکہ ایک ذرے کو آفتاب بنا رہے ہیں۔ جو میرا وفادار رہتا ہے میں اسی طرح اس کی قدر کرتا ہوں۔
आगे जाकर नहर के किनारे किसी दरख्त के साए में गाड़ी रोक दो। इसने हुक्म की तामील की। नहर के किनारे एक दरख्त के साए में कार रोक दी। सरफराज ने ब्रीफकेस से एक वॉकी टॉकी निकालकर उसे ऑपरेट करना सिखाया और फिर कहा कि इसे छुपा कर रखना। जब भी मौका मिले मुझसे रब्ता करते रहो। इसके अलावा तुमसे एक बहुत अहम काम लेना चाहता हूँ। काम बहुत मामूली सा है। ये 10,000 रुपये हैं। इसने ब्रीफकेस से नोटों की एक पतली सी गड्डी निकालकर उसे दी। उसने पूछा, जनाब ये किस लिए है? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। काम हो जाएगा तो और 10,000 दूंगा। काम क्या है जनाब? इसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। इसे दिखाते हुए कहा, इसमें दवा है। यहाँ से मरी जाने तक सफ़र के दौरान या किसी वक्त भी शाइस्ता चाय, पानी या बोतल पीने के लिए मंगवाए तो इसमें इस दवा का एक कतरा टपका देना। इसने परेशान होकर पूछा, ये इसमें क्या है जनाब? जहन नहीं है, दवा है। वो खुद को नॉर्मल समझती है, दवा पीने से इनकार करती है। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी लाइल्मी में इसे दवा पिलाई जाए। तुम हमारे वफादार हो। तुम्हें शाइस्ता बीबी की भलाई के लिए इसे दवा पिलाने के लिए हमसे ताउन करना चाहिए। मैं ज़रूर ताउन करूँगा। तुम इस दवा का जिक्र किसी से नहीं करोगे? किसी से नहीं करूँगा। शाइस्ता को भी किसी तरह का शुबा नहीं होने दोगे। मैं बहुत चालाकी से दवा पिलाऊंगा। बीबी जी को खबर भी नहीं होगी। शाबाश, तुम बहुत तरक्की करोगे। मरी से वापसी पर तुम्हें मज़ीद 10,000 रुपये भी मिलेंगे और मिल में क्लर्क की मुलाजमत भी मिल जाएगी। अब चलो। बशारत ने कार स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। पिछली रात सरफराज ने रशीदा से कहा था कि अगर शाइस्ता मरी से वापस आने के बाद नॉर्मल नहीं रहेगी और इंतकामी कार्रवाई के लिए जोश और जुनून का मुजाहरा करेगी तो इसे पागलखाने भेज दिया जाएगा। वो डॉक्टर जमाली से दिमागी कमज़ोरी की दवा लेकर आया था और वह दवा बशारत को दी थी। हर मशरूब के साथ इसका एक एक कतरा शाइस्ता को जहनी मरीज़ा बना सकता था। ऐसे में मंसूबा ये था कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से शाइस्ता को गुस्सा दिलाता रहेगा। ये चैलेंज करता रहेगा कि वो अपने बाप के कातिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और न ही अपने बाप के कत्ल का बदला ले सकेगी। वो दिमागी कमज़ोरी के बायस गुस्से में आएगी और जुनून में कातिलाना हमला करेगी या कत्ल करने की धमकियां देती रहेगी। यूँ साबित होता रहेगा कि वो ख़तरनाक पागल है। वो दिमागी कमज़ोरी के बायस गुस्से और जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगी। फिर वही होगा जो वो चाहता है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इसे पागलखाने भेज दिया जाएगा। इसके बाद वो फिर कभी उसे वहाँ से वापस नहीं आने देगा। शाइस्ता बिस्तर पर लेटी हुई धीमी आवाज़ में मौसीकी सुन रही थी। इसे अलग सुबह बेतार होकर मरी के लिए रवाना होना था। फिक्र और परेशानियाँ दिमाग में शोर मचाती हैं तो नींद नहीं आती। इसने रात के 10 बजे 2 ख्वाब आवर गोलियाँ खाई थीं और सुलाने की घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया था। अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। बाप का कातिल एक ही छत के नीचे था। ये बात उसे गुस्सा दिलाती थी। फिर ये फिक्र थी कि वो मरी तक इसका ताक़ुब करेगा। पता नहीं कैसे ख़तरनाक इरादे दुश्मन के अंदर परवरिश पा रहे हों। ये तफक्कुरात शायद इसका सुकून गारत कर देते, लेकिन हालात की कड़ी धूप में बशारत सायादार दरख्त बन गया था। इसके वजूद पर छा गया था और इसे ठंडी छाँव पहुँचा रहा था। खुदा ने दर्द के साथ दवा भी पैदा की है, तलवार के खिलाफ ढाल बनाना भी सिखाया है। ख्वाब आवर गोलियां हलक से उतारने के बाद बशारत का ख्याल उसे हौसला दे रहा था और सुकून पहुंचा रहा था। वो सोच रही थी, पहले बशारत को अहमियत क्यों नहीं दी। 6 माह पहले इसे नानी से मालूम हुआ था कि इसका बाप एक ड्राइवर था और सरफराज ने इसे गोली मारी थी। इसे बाप का ड्राइवर होना याद नहीं रहा। इंतकाम गालिब आया कि वो बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर इसे हलाक ना कर सकी तो कम से कम सुकून से कभी रहने नहीं देगी। फिर इस सिलसिले में इसने बशारत का सहारा लिया। तब बाप का ड्राइवर होना याद आया। दिल ने कहा, बशारत इसे कमतर नहीं है। वो आकाज़ादी नहीं, ड्राइवर की बेटी है और एक ड्राइवर को अपना सकती है। नींद आ रही थी। ऐसे ही वक्त दस्तक सुनकर चौंक गई। इसने पूछा, कौन है?
بیٹی میں ہوں، کیا سو رہی ہو؟ کوئی اور ہوتا تو وہ دروازہ نہ کھولتی، ماں کے لیے اٹھ کر کھول دیا۔ رشیدہ نے اندر آ کر پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ سونے والی تھی، آپ آ گئیں؟ بس ابھی چلی جاؤں گی، 2 باتیں کرنے آئی ہوں۔ وہ بیٹی کے ساتھ بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، پھر بولی، صبح تم جا رہی ہو، میں تمہارے لیے فکر مند رہوں گی۔ ممی، آپ یہاں اطمینان سے رہیں، میں 1 ہفتے بعد خیریت سے واپس آؤں گی۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم واپس آؤ تو غصہ اور جنون ختم ہو جائے۔ تمہارے پاپا کیا ہے؟ میرے کوئی پاپا نہیں ہے، آپ مجھے پھر غصہ دلا رہی ہیں۔ اچھا چلو، وہ شازیہ کے پاپا ہیں، مگر تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے مری سے واپسی کے بعد تمہارا طبی معائنہ کرایا جائے گا۔ اگر تم غصے اور جنون کا مظاہرہ کرو گی تو ڈاکٹر تمہیں پاگل خانے بھیج دیں گے۔ ممی، دشمن ایسا ہی سوچتے ہیں، اس کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ میں ہمیشہ کے لیے پاگل خانے چلی جاؤں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ صرف خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ہمیشہ نارمل رہنے کی کوشش کرو، واپسی پر بہت سنبھل کر رہنا۔ یہ آپ نے صحیح الفاظ ادا کیے ہیں، میں بہت سنبھل کر رہوں گی۔ شاباش بیٹی، آرام کرو، میں جا رہی ہوں۔ ذرا 1 منٹ، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ جواب دیں گی؟ ہاں میری جان، بولو، کیا بات ہے؟ آپ نے ابو سے محبت کیسے شروع کی تھی؟ ماں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کہا، تمہیں ایسی باتیں پوچھنی نہیں چاہیے۔ ایسی باتیں کیوں نہ پوچھوں؟ جو گزر گئی سو گزر گئی، گزری ہوئی باتیں دہراؤں تو گراں گزرتی ہیں۔ آپ نے وفاداری بدل دی، اس لیے آپ اس ذکر سے کترا رہی ہیں۔ آپ کو ایک اور شوہر مل گیا، مجھے تو کبھی باپ نہیں ملے گا، اس لیے میں ابو کی ایک ایک بات پوچھنا چاہوں گی۔ آپ کو میری قسم، اتنا بتا دیں، پہلی بار محبت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی؟ وہ ایک سر داہ بھر کر بولی، کار میں۔ ابو نے پہل کی تھی؟ نہیں، وہ بہت سیدھے سادے سے تھے، میں نے ہی پہل کی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی، انہوں نے سمجھایا کہ میں غلطی کر رہی ہوں، وہ مجھے دل سے چاہتے تھے مگر بدنام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ہی انہیں محبت کرنے اور مجھے گھر سے بھگا کر لے جانے پر مجبور کیا۔ میں انہیں مجبور نہ کرتی تو وہ یوں قتل نہ ہوتے۔ وہ آگے کہہ نہ سکی، روتے ہوئے دوپٹے میں منہ چھپائے ہوئے تیزی سے دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھول کر چلی گئی۔ شائستہ تھوڑی دیر تک گمسم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی۔ پیار کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ آج بھی ممی کے دل میں زندہ ہے، اور وہ پیار زندگی کے کسی ایسے ہی موڑ پر انہیں رلاتا ہے۔ ابو زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، میرے ابو زندہ ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ خواب آور گولیاں اثر دکھا رہی تھیں۔ ذرا دیر پہلے اس نے ابو زندہ باد کہا تھا، اب اس کی بند آنکھوں میں بشارت زندہ ہو رہا تھا، اور وہ سو رہی تھی۔ دوسری صبح وہ وقت پر بیدار ہو کر سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ بشارت بورج میں کال لے آیا، پھر کوٹھی کے اندر آ کر شائستہ کا بڑا سا سوٹ کیس اٹھا کر کار کی چھت پر رکھنے لے گیا۔ رشیدہ نے پوچھا، بیٹی اتنا بڑا سوٹ کیس کیوں لے جا رہی ہو؟ 1 ہفتے میں تو واپس آنا ہے۔ میں صبح و شام لباس بدلنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ سوٹ کیس میں کپڑے ہی کپڑے ہیں۔ وہ ماں کے گلے لگنے آئی تو آنسو نکل پڑے۔ بیٹیاں میگے سے رخصت ہوتی ہیں تو ایسے ہی بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ماں نے تھپک کر کہا، نہ رو میری جان، کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں ممی، مجھے پیار کریں، میں تنہا جاؤں گی۔ ماں اس کی پیشانی اور رخساروں کو جی بھر کے چومتی رہی، پھر اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شازیہ اور زبیر پورچ میں کھڑے تھے۔ شائستہ نے بہن کو گلے لگا کر کہا، میری طرف سے جو زیادتی ہوئی اسے بھول جاؤ۔ بہنیں دشمنی سے نہیں محبت سے لڑتی ہیں اور پھر گلے لگ جاتی ہیں۔ وہ بولی، آپی آپ بہت اچھی ہیں، جب پیار کرتی ہیں تو آپ کا غصہ یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر وہ زبیر کی پیشانی چوم کر بولی، تم نے ہائے کہنا چھوڑا ہے یا نہیں؟ چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ جلدی واپس نہیں آئیں گی تو میں پھر کہوں گا، ہائے آپی آپ کہاں رہ گئی ہیں؟
सब लोग हंसने लगे। वो पिछली सीट पर आकर बैठ गई। बशारत ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। इसे रुखसत करते वक्त माँ और बहन भाई सभी थे, सिर्फ सरफराज नहीं था। वो समझ रही थी कि कहीं छुपा हुआ है और साई की तरह पीछे पीछे आएगा। बशारत ने कुशादा सड़क पर रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा, आपने हौसला दिया है, क्या मैं शाही कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, तुम जबान से बोलोगे, मैं दिल से सुनूंगी। शाही, मैं पहली बार मोहब्बत से मुखातिब कर रहा हूँ, मगर खतरे की इतला दे रहा हूँ। इसने नोटों की पतली सी गड्डी निकालकर पिछली सीट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब ने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं और वादा किया है कि काम होने के बाद मज़ीद 10,000 मुझे और देंगे। ये रकम अपने पास रखो, काम बहुत अहम होगा, तभी 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसने रकम जेब में रखी और फिर छोटी सी शीशी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये शीशी साहब ने मुझे दी है, इसमें कोई मोहलिक दवा है। साहब ने कहा है कि आप मुझसे जब भी चाय या कोई मशरूब मंगवाएंगी तो मैं इस मशरूब में दवा का एक कतरा टपका दिया करूं। शाइस्ता ने वो शीशी इसके हाथ से ले ली, फिर इसे खोलकर सूंघा। वो बोला, मैं बड़ी रात तक सोचता रहा, यही समझ में आया कि ये जहर नहीं है। जहर होता तो मुझे आपके किसी मशरूब में एक ही बार 2-4 कतरे टपकाने को कहा जाता। ये किसी और तरह की दवाई है। शाइस्ता सोच रही थी। पिछली रात माँ से होने वाली गुफ्तगू याद आ रही थी। माँ के बयान के मुताबिक सरफराज ने कहा था कि मरीज से वापसी पर इसका तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। अगर वो नॉर्मल ना रही और अगर उसने गुस्से और जुनून का मुजाहरा किया तो डॉक्टर उसे पागल खाने भेज देंगे। शाइस्ता ने शीशी को बंद करके इसे वापस करते हुए सोचा, इसमें कोई ऐसी दवा है जो मुझे पागल बना सकती है, मेरा दिमाग उलट सकती है। इस तरह सरफराज आसानी से मुझे पागल साबित करके पागल खाने भेज देगा। मैं समझ रही थी वो मेरे अब्बू की तरह मुझे मार डालेगा, लेकिन बहुत चालाक है। मम्मी के सामने मुझे जिंदा रखना चाहता है और मुर्दों से बदतर बनाकर पागल खाने पहुंचाना चाहता है। बशारत की आवाज़ ने चौंका दिया। शाही, क्या सोच रही हो? कुछ समझ में आया? हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, ये जहन नहीं है। फिर कौन सी दवा है? कोई सी भी दवा है, मगर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए है। हो सकता है इसके इस्तेमाल से मेरे दिमाग में खराबियां पैदा हो जाएं। इस तरह मुझे आसानी से पागल साबित किया जाएगा। बिल्कुल यही बात है। अब मैं इस दुश्मन को साहब नहीं कहूँगा। जरा तहम्मुल से काम लो। किसी वक्त वॉकी टॉकी के जरिए इससे रब्ता करना है। इसे यकीन दिलाना है कि तुम इसके वफादार हो और इसके अहकामात की तामीर करते जा रहे हो। वो मुझे जहर लग रहा है। सिर्फ चंद घंटों की बात है, फिर इससे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। क्या तुमने इसके खिलाफ कोई तदबीर सोची है? हाँ, तुम साथ दोगे तो इस तदबीर पर कामयाबी से अमल कर सकूंगी। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ। बोलो, मुझे क्या करना है? जब से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी दुनिया बदल गई है। मैं तमाम रिश्ते तोड़कर और आलीशान कोठी छोड़कर आई हूँ और कहीं दूर किसी शहर में जाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम क्या कहते हो? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप पिंड में हैं। मेरी वजह से गामी चाचा पर मुसीबत आ सकती है। इनके लिए कुछ सोचना और करना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को कहीं से भी बड़ी रकम भेज दी जाएगी। गांव में कोठी का पुराना मुलाजिम है और हमारे मामले में बेकसूर है। इस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा कुछ हुआ तो हम इसकी भी मदद करेंगे। लेकिन वो दुश्मन आपके पीछे है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हम सीधे मर ही नहीं जाएंगे। पिंडी में कल सुबह तक के लिए रुक जाएंगे। हमारा कयाम एक होटल में होगा। वहाँ तुम वॉकी टॉकी के जरिए सरफराज को बताओगे कि मैं दूसरी सुबह मरी जाऊंगी। ये सुनकर वो भी इसी होटल में या कहीं आसपास रात गुजारेगा। फिर जाहिर है वो तमाम रात जाकर पहरा नहीं देगा। हम किसी वक्त भी वहाँ से निकल जाएंगे। वो मंसूबे बनाते हुए पिंडी पहुँच गए। वहाँ एक 4 स्टार होटल में एक कमरा लिया। बशारत ने सरफराज को दिखाने के लिए वहीं करीब एक छोटे से होटल में कमरा हासिल किया। वे कमरे के दरवाजे को बंद करके सरफराज से रब्ता किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ
میں سرفراز بول رہا ہوں۔ جناب، بی بی جی آج رات سامنے والے ہوٹل میں قیام کریں گی، کل صبح مری جائیں گی۔ میں جہانگیر ہوٹل کے کمرہ نمبر 12 سے بول رہا ہوں۔ وہ تم سے اور کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ تو بہت مغرور ہیں جناب، ملازم سے بولنا پسند نہیں کرتی، تمام رات سے میوزک سنتی آئی ہیں۔ تمہیں خدمت کرنے کے بہانے اس کے کمرے میں جانا چاہیے یا اس کے کمرے کے باہر رہنا چاہیے۔ وہ کھانے پینے کی کوئی چیز منگوائے تو تمہیں اس میں دوا حل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے شام کو 4 بجے آنے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے میں نہیں جا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ سرفراز آدھے گھنٹے بعد تھکا ہوا سا آیا، کمرے میں آ کر ناگواری سے بولا، نان سینس، یہ ہوٹل ہے؟ یہاں انسان رہتے ہیں، کیسی عجیب سی بو آ رہی ہے۔ جناب، آپ کہاں قیام کریں گے؟ سوچا تھا اسی چھوٹے سے ہوٹل میں رہوں گا تو شائستہ کی نظر مجھ پر نہیں پڑے گی۔ چلو میں اپنے لیے کوئی چھوٹا مگر صاف ستھرا ہوٹل پسند کروں گا۔ وہ باہر آئے، تھوڑی دور پیدل چلتے رہے، پھر سرفراز نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹتے ہوئے بولا، اس لڑکی نے تو تھکا مارا ہے، جاؤ کسی ملازم سے بولو پہلے پانی پلائے پھر چائے لائے۔ بشارت نے کاؤنٹر پر آ کر کہا، آپ نے کمرے میں پینے کا پانی نہیں رکھا ہے؟ ایک ملازم پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس لا کر بولا، میں کمرے میں لے جا رہا ہوں جناب۔ بشارت نے اسے روک کر ایک گلاس میں پانی لیا اور پھر کہا، یہ جگ کیسا میلا سا لگ رہا ہے، اسے اچھی طرح صاف کر کے دوسرا پانی لاؤ، اس کے بعد چائے لے آنا۔ ملازم کچن کی طرف گیا۔ بشارت گلاس اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک کوریڈور میں آیا، جیب سے شیشی نکالتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے گلاس کے پانی میں 4 قطرے ٹپکائے، شیشے کو بند کر کے جیب میں رکھا، پھر کمرے میں آ گیا۔ پانی سے بھرا ہوا گلاس پیش کرتے ہوئے بولا، اس ہوٹل میں بھی صفائی نہیں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے گلاس دھو کر لایا ہوں، ملازم جگ دھو کر لا رہا ہے۔ سرفراز صبح سے پیاسا تھا، تعاقب کرنے کے دوران کہیں رک کر کھانے پینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے گلاس لیتے ہی ایک سانس میں اسے خالی کر دیا، پھر منہ بناتے ہوئے بولا، کیسا پانی ہے؟ میرے لیے کسی دکان سے منرل واٹر کی بوتل لے آؤ۔ بشارت کچھ گھبرایا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سرفراز نے کمرے میں آنے کے بعد اپنی اٹیچی سے کچھ سامان نکال کر سرانے کی میز پر رکھ دیا تھا۔ شیونگ کے سامان کے ساتھ دوا کی ایک بوتل بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے کوئی دوا استعمال کرتا تھا۔ ملازم پانی سے بھرا جگ لے کر آیا تو اسے واپس کر دیا گیا۔ سرفراز نے بستر پر لیٹ کر کہا، بڑی تھکن اور کمزوری لگ رہی ہے جناب، آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں کسی بڑے ہوٹل سے لائٹ لنچ لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اٹیچی سے تولیہ اور صابن باتھ روم میں لے جاؤ، لنچ آنے تک میں غسل کر لوں گا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ سرفراز کسی بیمار کی طرح تھکے ہوئے انداز میں چلتا ہوا غسل خانے میں آیا، دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے جاؤ اور جلدی آؤ۔ غسل خانے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تیزی سے چلتا ہوا میز کے پاس آیا اور وہاں رکھی ہوئی دوا کی بوتل اٹھا کر اس کے لیبل کو پڑھا۔ پتہ چلا سرفراز دماغی توانائی اور حافظہ درست رکھنے کے لیے وہ دوا استعمال کرتا ہے۔ اس نے وہ بوتل اور اپنی شیشی کھولی، اس میں سے 4-6 قطرے بوتل میں ٹپکائے، بوتل کو بند کر کے میز پر رکھا، شیشی بند کر کے جیب میں ڈالی اور وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ اسی وقت غسل خانے سے کرہانے کی آواز آئی۔ وہ واپس آ گیا، غسل خانے کے دروازے پر دستک دے کر بولا، جناب خیریت ہے؟ اندر سے آواز آئی، جلدی آؤ، ہری اپ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سرفراز ایک نیکر پہنے فرش پر پڑا کرہا رہا تھا۔ بشارت نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا جناب؟ پتہ نہیں، کیسے یکایک سر چکرا گیا تھا، مجھے لے چلو، یہ سر خالی خالی سا لگ رہا ہے۔ دوا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے سرفراز کو پلنگ تک پہنچا کر وہاں لٹا دیا، میز پر رکھی ہوئی دوا کی بوتل کو اٹھا کر اسی میز کے نیچے چھپا دیا تاکہ وہ اتنی جلدی دوا استعمال نہ کرے۔ پھر اس نے سرفراز کی پیشانی چھو کر دیکھی، نبض ٹٹولنے لگا، اسے پسینہ آ رہا تھا جبکہ سردی کا موسم تھا۔
नब्ज की रफ्तार सुस्त थी मगर तशवीशनाक नहीं थी। इसने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी जाओ। वो तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। शाइस्ता ने जिस होटल में क़याम किया था वो करीबी एक शाहराह पर था। वो सीधा इस होटल में पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कम इन। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। शाइस्ता अपने ऊपर कंबल डाले हुए पलंग पर नीम तराज थी। वो दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बोला, शाही, मैंने दुश्मन का हथियार दुश्मन पर आजमाया है। जो दवा उसने तुम्हारे लिए दी थी वो मैंने मिस्टर सरफराज को पिला दी है। वो जल्दी से कंबल को एक तरफ फेंकती हुई उठी और कुछ परेशान होकर बोली, क्या तुमने सारी दवा पिला दी? मैं इतना नादान नहीं हूँ। एक गिलास पानी में 4 कतरे मिलाकर दिए। वो बिस्तर पर बीमार की तरह पड़ा है। मुझे डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया, मैं यहाँ चला आया। वो फरते मुसरत से उससे लिपट गई। ओह बशारत, तुमने मौके से खूब फ़ायदा उठाया है। इसका जूता इसी के मुंह पर मारकर मुझे ऐसी खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे बताओ तुमने क्या किया और इसकी हालत कैसी है? वो क्या बताता? आवाज़ हलक में फंस रही थी और उसके होश उड़ रहे थे। शाइस्ता ने एकदम कहा, हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कमबख्त किस हाल में है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वो बाथरूम में लिबास बदलने चली गई। आधे घंटे बाद वो फिर अपनी कार में थे। बशारत ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? कराची बहुत बड़ा शहर है, सुना है वहाँ की आबादी 80 लाख से भी ज़्यादा है। हम वहाँ की भीड़ में गुम हो जाएंगे। क्या इतनी जल्दी किसी फ़्लाइट में जगह मिलेगी? हम ट्रेन से जाएंगे। किसी रेलवे टिकट घर के सामने गाड़ी रोको। मैंने कल अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए और लॉकर से 4 लाख रुपए के जेवरात निकाले थे। ये सब सूटकेस में हैं। इस फ्लाइट से जाएंगे तो एयरपोर्ट पर चेकिंग के वक्त जाहिर हो जाएगा कि हम काफ़ी माल ले जा रहे हैं। हम पर शुबा किया जाएगा। बशारत ने एक टिकट घर के काउंटर पर जाकर दरियाफ्त किया कि एयर कंडीशन कोच या फर्स्ट क्लास का टिकट मिल सकता है या नहीं। पता चला किसी क्लास का टिकट नहीं है। बशारत ने 2 टिकटों पर 200 रुपये फाजिल दिए तो काम बन गया। ट्रेन 3 घंटे बाद जाने वाली थी।